अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहरिया ग्रैंड मस्जिद का टूर। बहरिया ग्रैंड मस्जिद ही क्यों? बहरिया ग्रैंड मस्जिद जो है वो पाकिस्तान की तीसरी बड़ी सबसे बड़ी मस्जिद है। उसके अलावा दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी मस्जिद है, जो कि बहरिया टाउन के सेक्टर सी जेनिपर में मौजूद है। बहरिया टाउन ग्रैंड मस्जिद की अगर बात की जाए तो इसमें 70,000 से ज़ायद लोग जो हैं वो एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं। इसमें 4 सबसे बड़े इसके मीनार हैं जो 165 फीट बुलंद हैं। उसके अलावा ये 20 छोटे छोटे जो है इसके डूम उन पे ये मुश्तमिल है। अगर इसके इंटीरियर की बात की जाए तो इसमें 4 मिलियन जो मुल्तानी हैंडमेड स्टोन्स हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं, जो कि इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। तो आएँ, आपके साथ मैं भी इसकी ज़ियारत भी करता हूँ और आपको भी करवाता हूँ। दोस्तों, जब मस्जिद में इंटर होते हैं तो एंट्रेंस के साथ ही एक बहुत बड़ी जो है वो कार पार्किंग मौजूद है, जहाँ पे आप अपनी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल जो है वो पार्क कर सकते हैं। अगर एंट्रेंस के साथ ही थोड़ा सा हम इधर जाएं तो हमें मर्दाना वज़ू खाना मिलता है, जहाँ पे मर्द हजरात जो है ना वो आगे वज़ू करते हैं। बहुत ही सफाई सुथराई का इंतज़ाम किया गया है और एट ए टाइम लोग मौजूद होते हैं जो इसकी सफाई सुथराई को मेनटेन करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है एक रिलीफ से। दोस्तों, मस्जिद के वज़ू खाने से अगर मस्जिद के अंदर दाखिल हो तो आगे हमें एक लॉबी देखने को मिलती है। अगर इस लॉबी को देखा जाए तो ये नैयर अली दादा का एक नहायत ही शानदार हमें देखने को मिलता है, जिन्होंने इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों को डिज़ाइन किया है। अगर इस मस्जिद के इंटीरियर को देखा जाए तो इसकी बादशाही मॉस्क, मस्जिद वज़ीर खान, मोती मस्जिद और शेख जायद ग्रैंड मॉस्क जो है ना उसके साथ इसकी बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस मिलती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। दोस्तों, लॉबी से आगे आएँ तो आगे बहुत बड़ा फाउंटेन है और ये मस्जिद का हॉल है। इससे अगर आगे आएँ तो मस्जिद की मेन एंट्रेंस है। आइए मस्जिद की मेन एंट्रेंस की तरफ चलते हैं। जी तो दोस्तों, अब हम मस्जिद के अंदर आ चुके हैं और मस्जिद का इंटीरियर जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। डिफरेंट तरह के फानूस लगे हुए हैं, लाइट्स लगी हुई हैं। असल में मस्जिद में इस वक्त ना एक निकाह चल रहा है, जिसकी वजह से हम थोड़ा आहिस्ता बोल रहे हैं। आगे आपको दिखाते हैं। दोस्तों, अगर इस साइड पे हम आएँ तो ये बैक साइड है। मस्जिद की एंट्रेंस जो है ना वो तकरीबन 3 तरफ से है। एक तरफ जिधर से हम आए हैं, दूसरी वो वाली साइड है और तीसरी वो वाली साइड। ये दोनों साइड जो हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये मेल्स के लिए है, ठीक है। और वो जो तीसरी साइड है जहाँ पे वो अगर आप दिखा सकें तो वहाँ पे वो पार्टीशन लगी हुई है। वो जो पार्टीशन है वो वाली साइड जो है ना वो फीमेल के लिए है। अगर इस साइड पे देखा जाए तो मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे पंखे हैं और डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं। पीने के लिए साफ़ पानी मौजूद है और यहाँ पे कुरान गैलरी में जाने के लिए ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ भी मौजूद हैं। अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो इस साइड पे मस्जिद के कुरान गैलरी है, जहाँ पे इस साइड पे कुरान, जहाँ पे कुरान पाक के मुख्तलिफ़ तरह के नवादरात रखे गए हैं और उसके अलावा मुख्तलिफ़ तरह के जो है ना वो तबरक़ात हैं, जो जिनकी ज़ियारत के लिए दिन में सैकड़ों लोग आते हैं और आके ज़ियारत करते हैं और मुस्तफ़ीद होते हैं। आए आगे चलते हैं। जी तो दोस्तों, ये वाला वो वाला दरवाज़ा है जो हम आपको उधर से बता रहे थे कि ये सेकंड डोर है, यहाँ से भी लोग इंटर होते हैं। ये पार्टीशन है, इसके उस तरफ जो है ना वो फीमेल्स के लिए है। और ये देखें डिफरेंट तरह के फानूस लगे हैं जो कि बहुत ही दिलकश लग रहे हैं। उसके अलावा रेड इंटीरियर है, इसका ऊपर रेड कलर का पत्थर लगा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। उसके अलावा दरवाजे काफ़ी ज़्यादा बड़े बनाए गए हैं, लकड़ी के दरवाजे हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, जो कि मस्जिद की खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं। अब ये वाला अगर मैं आपको दिखा सकूँ इधर, ये वाला जो है ये मस्जिद का मेन रूम है, मेन मज़ार है, जो कि बाहर से आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए, इसमें भी मुख्तलिफ़ तरह के जो है फ़ानूस लगे हुए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। कुरानी आयत लिखी हुई है और वो ऊपर कुरान गैलरी है, जो कि हम थोड़ी देर में आपको दिखाने वाले हैं। इसके ऊपर भी कुरान गैलरी है। मस्जिद की जो है ना वो 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है। दोनों हिस्से जो है ना, नीचे वाली जो जगह है यहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाती है, ऊपर वाली जो जगह है वहाँ पे ज़ियारात हैं, डिफरेंट तरह की चीज़ें रखी हुई हैं, तो बरक़ात हैं, जो कि हम थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं कुरान गैलरी में। कुरान गैलरी में आए तो सबसे पहले यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना मुक़द्दस तस्वीर लगी हुई हैं, जिनमें सबसे पहले नालान मुबारक है, उसके बारे में हिस्ट्री लिखी हुई है जो कि एज़ अ मुस्लिम हम सब जानते हैं। उसके अलावा ज़मज़म का जग है। उसके अलावा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जुब्बा मुबारक है। उसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवारें हैं। उसके अलावा वो वाला बाउल है, वो वाला प्याला है जिसमें करीम आका अलैहिस्सलाम जो है वो खाना खाया करते थे। उसके अलावा इधर फिर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवारें हैं, माशाल्लाह मुख्तलिफ। उसके अलावा अगर इधर आ जाएँ
جی تو اس سے آگے آ جائیں تو وہ اشرف مبشرہ جو صحابہ ہیں ان کے سارے نام لکھے گئے ہیں اور بہت ہی خوبصورت کیلیگرافی کی گئی ہے. اگر ادھر آ جائیں تو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تصویر ہے جو کہ 1920 کی ہے. جی تو آگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت آدم علیہ السلام سے جو سارا سلسلہ ہے اس کا ایک مکمل فیملی ٹری بنایا گیا ہے جو کہ بڑے خوبصورت انداز میں یہاں پہ اویزاں کیا گیا ہے. اس سے اگر ہم آگے آئیں تو آب زمزم، اسے اگر ہم آگے آئیں تو 1930 کی ایک آب زمزم کی تصویر لگائی گئی ہے جو کہ بہت ہی پیاری لگ رہی ہے اور پرانے زمانے کی ہے. جی تو اس سے آگے حجر اسود کی پرانی تصویر لگائی گئی ہے. اس طائف وہ علاقہ ہے جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے گئے تو ان لوگوں نے آپ پہ بے شمار ظلم و ستم کیے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم فرمائے تو ان کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس دیا جائے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ نہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا، کیونکہ مجھے امید ہے یہ نہیں تو ان سے اگلی نسل جو ہے نا وہ ایمان لے آئے گی. تو بے شک انہوں نے مجھ پہ پتھر برسائے ہیں، ان کو کسی قسم سے بھی نیست و نابود نہیں کرنا. تو تاریخ دان بتاتے ہیں کہ محمد بن قاسم جو ہے نا وہ اسی طائف کی وادی میں سے ہی تھے. جی تو اس سے آگے آب زمزم کا کنواں ہے جس کی بہت ہی زیادہ پرانی تصویر جو ہے یہاں پہ اویزاں کی گئی ہے جو کہ آپ بھی زیارت کریں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میرے گھر کے اور ممبر مسجد نبوی کے درمیان جو جگہ ہے نا وہ ریاض الجنہ ہے، یعنی کہ جنت کے باغوں میں سے ہے، جنتی جگہ ہے. تو یہ ریاض الجنہ 1920 اور 25 کے درمیان کی جو ہے نا یہ تصاویر ہے. اس کے علاوہ اگر آگے آ جائیں تو خانہ کعبہ کی 1920 کی تصویر ہے. وہ مقام جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نماز فجر جو ہے ادا کی تھی، یہ وہ جگہ ہے، اس جگہ کی تصویر ہے. اس کے آگے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1930 میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اس قسم کی نظر آتی تھی. اس کے آگے مقام ابراہیم 1930 سے 40 کے درمیان جو ہے وہ مقام ابراہیم جو ہمارے دوست جو ہیں وہ سعودی عربیہ جاتے ہیں، عمرہ حج کرتے ہیں، وہ تو اس جگہ کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. یہ جگہ جو ہے اس دور میں 1930 سے 40 کے درمیان اس قسم کی نظر آتی تھی. اس کے علاوہ آگے آ جائیں تو جبل احد کا پہاڑ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث مبارکہ ہیں احد پہاڑ کے متعلق، یہ احد پہاڑ کی تصویر ہے. نیکسٹ ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1920 کی مسجد نبی کی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور سادہ سی تصویر ہے جو کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1920 میں اس قسم کی نظر آتی تھی. خانہ کعبہ 1930 سے 40 کے درمیان اس قسم کا نظر آتا تھا، یہ جو آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں کہ 1930 سے 20 سے 30 کے درمیان جو ہے نا یہ خانہ کا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے. اس کے علاوہ اگر آگے آ جائیں تو یہ کارپیٹ نہایت ہی مقدس ہے، نہایت ہی مقدس کارپیٹ جو ہے نا وہ یہاں پہ اویزاں کیا گیا. ریاض الجنہ کا کارپیٹ ہے جو کہ تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا گیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اور ممبر کے درمیان جو رستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جنت کے باغوں میں سے ہے، تو یہ اسی ریاض الجنہ کے کارپیٹ کا حصہ ہے. جی تو یہاں پہ مختلف طرح کے نوازرات رکھے گئے جن کی آپ کو زیارت کرواتے ہیں. یہاں پہ سب سے پہلے جبل کعبہ کا پتھر ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اس پتھر کے جس پہاڑ پہ یہ پتھر تھا اس پتھر کی مدد سے خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہے نا اس کو مکمل کیا تھا. یہ اس میں سے ایک پتھر ہے. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جو شتر مرغ کے پر استعمال کیے جاتے تھے وہ پر یہاں پہ موجود ہیں. اس کے علاوہ غلاف کعبہ کے مختلف ٹکڑے موجود ہیں. اس کے علاوہ مسجد اقصیٰ کی مٹی موجود ہے. اس کے علاوہ جبل احد کے پہاڑ کے مختلف ٹکڑے موجود ہیں. غار ثور کے ٹکڑے موجود ہیں. اس کے علاوہ دنیا کا جو سب سے چھوٹا قرآن پاک ہے اس کے جو ڈیفرنٹ سیمپلز ہیں ان میں سے ایک موجود ہے. اس کے علاوہ آگے آ جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاض الجنہ جو ہے اس میں مختلف لوگوں کے رکوع و سجود کی وجہ سے جو اس کا کارپیٹ ہے اس میں سے رگڑ کی وجہ سے جو اس کا ول بن جاتی ہے وہ یہاں پہ موجود ہے زیارت کے لیے. آب زمزم جو ہے اس کا پانی موجود ہے اور بھی مختلف طرح کی جو ہے چیزیں موجود ہیں.
جی تو یہاں پہ ان سب چیزوں کے علاوہ قرآن مجید کے مختلف طرح کے نسخے موجود ہیں۔ قرآن مجید کے 100 سالہ 150 سالہ 200 سالہ جو ہے نا وہ نسخے یہاں پہ موجود ہے۔ جدید قرآن پاک بھی ہیں، اس کے علاوہ قدیم نسخے جو ہے نا وہ بھی یہاں پہ رکھے گئے ہیں۔ جیسے یہاں پہ بھی غلاف کعبہ کے مختلف ٹکڑے موجود ہیں، اور مختلف طرح کی یہاں پہ اور بھی کتب جو ہے نا ان کے پرانے نسخے موجود ہیں قرآن مجید کے ساتھ ساتھ مختلف مذہبی کتب کے۔ آج کا مدینہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کا مدینہ جو ہے نا اس میں کافی زیادہ جو ہے نا وہ فرق ہے۔ تو یہاں پہ ایک ایسا ماڈل پیش کیا گیا ہے جس میں ایز اٹ از چیزیں ویسے ہی پیش کی گئی ہیں کہ جیسے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھی، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ رینوویشن ہوئی، جو مدینہ شہر ہے وہ بڑا، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مختلف طرح کی تبدیلیاں آ گئیں، مختلف طرح کی اس میں عمارتیں بن گئی، ڈفرنٹ طرح کی اس میں جو ہے چیزیں ہو گئیں، لیکن یہاں پہ ایک ایسا ماڈل پیش کیا گیا ہے کہ جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہے، اور ایز اٹ از اسے ویسے ہی 100% تو بنانا ممکن نہیں ہے، لیکن جہاں تک ممکن ہو سکے وہاں تک اس کو ویسا ہی پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تاکہ لوگ آئیں یہاں پہ اور علم سے استفادہ حاصل کریں، اور جہاں تک ممکن ہو سکے اس کی زیارت کریں اور اس سے مستفید ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مسجد نبوی ایک ایسا ماڈل یہاں پہ پیش کیا گیا ہے جو کہ ایز اٹ از ویسا ہی بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جیسا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھا۔ تو اس کی بھی آپ زیارت کریں، اور یہ کیمرے میں ویسا نہیں دکھ سکتا جتنی مرضی ہم کوشش کر لیں۔ اسلام میں ایک ایسا دن بھی تھا کہ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے تھے کہ یا اللہ یہ 313 بڑی مشکل سے جمع کی ہے، اگر یہ 313 کسی طریقے سے چلے گئے تو پھر تیری حمد و ثنا کرنے والا پوری کائنات میں کوئی نہیں ہوگا۔ وہ جنگ بدر کا دن تھا جب مسلمان تعداد میں کم تھے، 313 تھے، اور کفار ان کے مقابلے میں 1000 تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دعا فرمائی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے سے جو کپڑا گر گیا تھا وہ ان کے کاندھے پہ رکھا اور فرمایا کہ اے محبوب آپ فکر نہ کریں، اللہ کی مدد آ پہنچی ہے۔ اسی دن کی مناسبت سے ماڈل جنگ بدر بحریہ ٹاؤن گرینڈ ماسک میں موجود ہے، جہاں پہ ساری ڈیٹیلز وہ والی بتائی گئی ہیں کہ جو کہ جنگ بدر کے دن ہوئی تھی، بڑی ہی خوبصورتی کے اس کو ایلیبوریٹ کیا گیا ہے۔ جہاں پہ ہریالی تھی وہاں پہ ہریالی دکھائی گئی ہے، جہاں پہ پہاڑ تھے وہاں پہ پہاڑ دکھائے گئے ہیں، اور جیسے جیسے جہاں پہ جو چیزیں تھیں ان سب چیزوں کو ایلیبوریٹ کیا گیا ہے بڑے اچھے انداز میں، کہ جن سے انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان ان سب چیزوں سے مستفید ہوتا ہے۔ اور بہت ہی یہ چھوٹا سا ایک ٹیبل ہے جس پہ یہ سارا کچھ بنایا گیا ہے، اور یہ بہت ہی اچھے انداز میں جو ہے وہ اس کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ کہاں پہ کس کا گھر تھا، کہاں پہ کس کا ٹینٹ تھا، کہاں پہ کیا چیز تھی کیا نہیں تھی، کہاں سے کون سا قافلہ آیا، یعنی کہ مکہ مکرمہ کی مشرقی طرف کون تھی، مغربی طرف کون تھی، اور جنگ بدر کے وقت مسلمان کس طرف تھے، کفار کس طرف تھے، ساری چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ ایلیبوریٹ کیا گیا، اور یہ دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے کہ آرٹ کا بہترین نمونہ ہے جو کہ ہمارے ایک بہت ہی مقدس دن، بہت ہی خوشی کا دن اس کی عکاسی کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ناظرین، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام لکھے تھے، ان کی تصاویر جو ہے نا وہ یہاں پہ اویزہ کی گئی ہے۔ مندر بن ساوی بحرین کے بادشاہ کے نام خط بنام مقوقس بادشاہ مصر کے نام خط، اس کے علاوہ خط بنام جعفر عبد البنی الجلندی اس کے نام خط، بنام کسریٰ بادشاہ ایران کے نام خط، وہ بنام ہرقل کیسر روم کے نام خط، بنام نجاشی فرما روا جو حبشہ کا تھا اس کا خط، یہ وہ والی اصل تصویریں ہیں، اصل خطوط ہیں جو کہ ترکی کے میوزیم میں رکھی گئی ہیں، وہاں سے ان کی تصاویر لے کے یہاں پہ اویزہ کی گئی ہیں تاکہ لوگ آئیں اور یہاں پہ اس کی زیارت کریں، اور ساتھ میں اس کی عربی کوٹیشن، اوریجنل تصویر کے ساتھ ساتھ عربی کوٹیشن، اس کے ساتھ ساتھ اردو میں ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے سارا۔ یہ بہت ہی خوبصورت نادر جو ہے نا یہ تبرکات ہیں جو کہ ترکی میں رکھے گئے ہیں، اور ان کی اوریجنل جو پیس ہیں ان سے تصاویر بنا کے یہاں پہ اویزہ کی گئی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں
جب کوئی بھی صورت نازل ہوتی تھی تو وہ مختلف چیزوں پہ لکھی جاتی تھی، وہ پتھروں پہ لکھی جاتی تھی، وہ ہڈیوں پہ لکھی جاتی تھی، وہ چمڑے پہ لکھی جاتی تھی۔ یہاں پہ ہمارے پاس ایک ایسا ہی نمونہ، اس کی ایک فلیکس موجود ہے، اس کی ایک تصویر کہہ لیں موجود ہے، کیونکہ اس کی جو اوریجنل پیس ہے وہ ترکی کے میوزیم میں موجود ہے۔ یہ سورہ قدر اوریجنل جو ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نازل ہوئی تو اس کو چمڑے پہ لکھا گیا، وہ والا جو ترکی میں پیس موجود ہے اس کی تصویر بنائی گئی ہے، اس کی زیارت کے لیے یہاں پہ اس کو آویزاں کیا گیا اور بہت بڑی یہ لگائی گئی ہے تاکہ لوگ آئیں، اس کی زیارت کریں اور اس سے مستفید ہوں۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میں نے اپنی طرف سے آپ کو اچھے طریقے سے دکھانے کی کوشش کی ہے، لیکن اوبویسلی آپ خود آئیں گے تو زیادہ ایکسپیرینس کریں گے اور آپ کو امید ہے کہ وہ چیزیں زیادہ اچھے طریقے سے ایکسپیرینس کرنے کا موقع ملے گا۔ اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اسٹے ٹیونڈ، ملتے ہیں کچھ توقف کے بعد۔